बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। मेरे ख्याल से ये जगह इंसानी आबादी से बहुत दूर है, इसलिए सुलेमान भाई हमें यहाँ से ले आए ताकि हम इस चुड़ैल की नज़र से बचे रह सकें। वैसे आपको क्या लगता है, हम यहाँ कब तक रहेंगे? सकीना ने सवाल पूछ लिया। जब तक उस चुड़ैल से हमारी जान नहीं छूट जाती है, हम सबको यहाँ छुप कर रहना पड़ेगा। सिकंदर ने अंदाजा लगाया था। और हमारी जान कब उस चुड़ैल से छूटेगी? सामने ढलवान था और बीच में थोड़ी जगह खाली थी जिसके लिए छलांग लगाकर जाना था। सिकंदर ने छलांग लगा ली थी, लेकिन सकीना वहीं रुक कर बोली थी, जब तक वो मर नहीं जाती मुझे अपना हाथ पकड़ाएं। सिकंदर ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। सकीना ने कोशिश की कि सिकंदर के हाथ तक पहुंच जाए, लेकिन दरमियान में काफी जगह खाली थी, इसलिए बावजूद कोशिश किए उसका हाथ सिकंदर के हाथ तक ना पहुंच सका। दूर है। सकीना ने रुक कर दोनों तरफ देखा। वो कोई और जगह देख रही थी जिससे वो नीचे जा सके, लेकिन दोनों तरफ पहाड़ की कटाई इस तरह से थी कि वो फिसलन बन गई थी और यही वाहिद रास्ता नीचे जाने का था। एक कोशिश करके छलांग लगाए, मैं आपको पकड़ लूंगा। सिकंदर ने मायूस होकर सकीना को जंप लगाने का कहा। उसे भी कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सकीना कुछ ना बोली। वो सिकंदर को देखकर कुछ सोच रही थी। क्या हुआ? सिकंदर ने सकीना को सोच में गुम देकर कहा। कुछ नहीं, सिकंदर ने चौंक कर कहा। आपको छलांग लगानी पड़ेगी, सिकंदर ने दोबारा कहा। अच्छा। सकीना ये कहकर एक कदम पीछे हटी और कुछ सोचकर जोर से छलांग मारी। सिकंदर ने जब सकीना को छलांग लगाने के लिए राजी देखा तो पीछे मुड़कर देखा। पीछे कदम रखने की जगह थी, मगर ऐसी जगह थी कि पाँव नहीं जम सकते थे, लेकिन जगह काफी थी, इसलिए वो खुद को कंट्रोल कर सकता था। सिकंदर ने अपने दोनों पैर जमीन पर सख्ती से जमा लिए और सकीना के लिए आगे से थोड़ी सी जगह छोड़ दी। सकीना ने छलांग लगाई और सिकंदर के बिल्कुल करीब ही उसके पैर जमीन को लगे, लेकिन चूंकि वो जोर से उछली थी तो उसके जिस्म का तवाजुन बिगड़ गया और आगे को गिरने लगी, जैसे समंदर ने जल्दी से जिसे सिकंदर ने जल्दी से कंधे से पकड़ लिया था, लेकिन जल्द ही छोड़ दिया। सकीना जल्दी से सीधी हो गई। उसकी नजरें पता नहीं क्यों सिकंदर का सामना ही नहीं कर पा रही थी। आए चले। सिकंदर ने सकीना की तरफ देखा, जिसे सकीना के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नजर आ रहे थे। दोनों एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते जा रहे थे। अब उनके दरमियान कोई बात नहीं हो रही थी, इसलिए खामोशी से दोनों उतर रहे थे। पहाड़ी के बिल्कुल आखिर में उन्हें दरिया किनारे एक दरख्त नजर आया था। सिकंदर सोच रहा था कि वो सकीना को लेकर इस दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाएगा। पानी के किनारे बैठना उसे बहुत पसंद था और हो सकता है कि सकीना को भी ये मंजर अच्छा लगे, इसलिए वो सकीना को वहां ले जा रहा था। आपके घर में कौन कौन होता है? वो दरख्त के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। अम्मी और मैं। बस हम दोनों ही होते हैं, सकीना ने आहिस्ता से आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी नजरें रास्ते पर जमी हुई थीं और सिकंदर को जवाब भी उसने नीचे देखते हुए दिया था। और वो बाकी लोग कौन थे? सिकंदर ने पीछे मुड़कर देखा। वो देखना चाह रहा था कि सकीना को उतरने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई है। वो आंटी शकीला और उनकी दोनों बेटियां थीं, साथ में जुनेद मामू थे। सकीना ने दरख्त के नीचे पहुंचकर कहा। वो दोनों दरख्त के नीचे पहुंच चुके थे। अच्छा। सिकंदर दरख्त से कुछ लकड़ियां तोड़ने लगा। वो दरख्त के नीचे वाली जगह को साफ करने के लिए लकड़ियां तोड़ रहा था। सिकंदर ने कुछ लकड़ियां दरख्त के पत्तों के साथ ही तोड़ी थी और फिर वहीं झुककर पहाड़ी मिट्टी को साफ करने लगा। सकीना भी साथ खड़ी सिकंदर को जगह साफ करता देख रही थी। आए बैठ जाएं। सिकंदर ने जगह साफ कर ली थी और वहीं सकीना के लिए जगह छोड़कर बैठ गया। उसने दोनों घुटने ऊपर कर लिए और दोनों घुटनों को बाजुओं के हल्के में फंसाकर बैठ गया। सकीना भी वहीं उसके थोड़ा फासला करके बैठ गई थी। वो भी सिकंदर के साथ ही आलती पालती मारकर बैठ गई थी। दोनों खामोश बैठकर बहते और शोर करते पानी को देख रहे थे। चूंकि दरिया का पानी उनसे काफी दूर था और उसकी लहरों में ज्यादा हलचल नहीं थी, इसलिए उन पर पानी के छींटे नहीं पड़ रहे थे, लेकिन दरिया के करीब उन्हें ठंडी हवा चेहरों को छूती बहुत भली लग रही थी। आपको पानी के किनारे बैठना कैसा लगता है? सिकंदर ने दरिया की तरफ देखकर कहा। उसने सकीना की तरफ देखकर ये बात नहीं कही थी। हमारे शहर में समंदर या दरिया तो है नहीं, लेकिन कुछ साल पहले मैं एक दफा अम्मी और जलील के साथ दूसरे शहर में मौजूद समंदर देखने गई थी। पता नहीं समंदर इतना खूबसूरत था या नहीं, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अब कैसा लग रहा है? सिकंदर ने तजस्सुस से पूछा। अब? ये कहकर सकीना पानी की मौजूदगी को महसूस करने लगी। बस अच्छा ही लग रहा है, सकीना ने कहा। जलील से आपका रिश्ता मंगेतर तक ही था या कोई दूसरा रिश्ता भी था? मतलब क्या वो आपके खानदान से था? सिकंदर ने नाजुक सवाल पूछ लिया था।
اس لیے جلدی سے اس نے اپنے سوال کی وضاحت بھی کر لی تھی کہ کہیں سکینہ اس کا غلط مطلب نہ لے۔ جی وہ میرا منگیتر بھی تھا اور امی کی طرف سے کزن بھی، سکینہ نے سوچوں میں گم ہو کر کہا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے، اچانک سے سلیمان ان کے سامنے اترا۔ تم لوگوں کو میں نے منع کیا تھا نا کہ غار سے نہیں نکلنا، سلیمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ سکینہ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ یہ بات اس نے سکینہ کی طرف دیکھ کر کہی تھی۔ سکینہ اور سکندر دونوں ہی اٹھ کھڑے ہوئے، اس سے پہلے کہ سکندر جواب دیتا سکینہ نے اپنا سوال پوچھ لیا۔ بھائی، امی اور دوسرے لوگ کہاں ہیں؟ سکینہ اضطراب میں آ گئی تھی۔ سلیمان نے جب سکینہ کا سوال سنا تو اس سے جواب نہ بن پڑا۔ وہ خاموش سکینہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی، اب جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ سکینہ کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ سلیمان نے نظر گھما کر سکندر کو دیکھا، وہ بھی سلیمان کی طرف سے کسی جواب کا منتظر تھا۔ بہن، سلیمان یہ بول کر خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنا سر اور نظریں نیچے زمین پر گاڑ دیں۔ اب بتا کیوں نہیں رہے؟ امی اور باقی لوگ کہاں ہیں؟ سکینہ نے آگے بڑھ کر سلیمان کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ سلیمان نے کوئی جواب نہیں بن پڑا، لیکن اس نے سکینہ کو اپنی جانب بھینچ کر گلے سے لگا لیا۔ سکینہ کو سلیمان کی طرف سے کسی جواب کی توقع تھی، اس لیے جیسے ہی سلیمان کے سینے سے لگی جلدی سے خود کو دور کر دیا۔ آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہے؟ سکینہ نے سلیمان کا ہاتھ ابھی بھی پکڑا ہوا تھا۔ سلیمان زیادہ نہ بول سکا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ سکینہ نے چیخ کر پوچھا۔ اس کے اندر کی دنیا میں ہلچل مچ گئی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بری خبر اس کی منتظر ہے۔ سکینہ نے دوسرے ہاتھ سے سلیمان کے منہ کو اوپر کی طرف کیا۔ اسے سلیمان کی آنکھوں میں نمی تیرتی نظر آئی۔ بتائیں نا بھائی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، مجھے بتائیں کہ امی والے کہاں ہیں؟ سکینہ نے جذبات میں چیختے ہوئے کہا۔ وہ سلیمان نے کوشش کی لیکن اس سے آگے نہ بول سکا۔ اچانک سلیمان نے نفی میں گردن ہلا دی۔ سکینہ کے اندر تو جیسے طوفان سا مچ گیا، جس نے اس کے اندر کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بے حس ہو کر سلیمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ لفظ تھے کہ اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ وہ یکٹک سلیمان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ پتھروں سے تراشا ہوا کوئی مجسمہ ہو جس میں کوئی جان نہ تھی۔ سکندر سلیمان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ کوئی بری خبر ان کی منتظر ہے، کیونکہ اگر سلیمان کے پاس اچھی خبر ہوتی تو وہ سب سے پہلے اس کا ذکر کرتا، لیکن سلیمان کی خاموشی نے اسے آگاہ کر دیا کہ کچھ بہت ہی برا ہوا ہے۔ وہ اب سلیمان کو سکینہ کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے اور کیا نہ بولے۔ اچانک سکینہ سلیمان کے ہاتھوں میں ڈھلک گئی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ سکندر، سلیمان چلایا۔ سکندر نے جب سکینہ کو گرتے دیکھا تو جلدی سے اسے پکڑ لیا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ سکینہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر رہی تھی، لیکن سکندر کے تھام لینے کے بعد بھی سکندر کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا سر ڈھلک کر سکندر کے کندھے سے جا لگا تھا۔ وہ سب مر گئے نا؟ سکندر نے کھڑے سلیمان کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن سلیمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے نمی سے تیرتی آنکھوں کے ساتھ گردن ہاں میں ہلائی تھی۔ سکندر چند لمحے تو اس صدمے میں خاموش رہا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ پریشان رہنے میں کوئی حل نہیں ہے، اب کیا کریں؟ سکندر نے سلیمان کو کہا، یہ تو گہرے صدمے میں چلی گئی ہے، اگر اسے ہوش آیا تو یہ چیخ کر گلا پھاڑ لے گی، ہو سکتا ہے کہ صدمے سے اس کا دل ہی بند ہو جائے۔ سکندر نے پریشانی سے کہا، سکندر میں نے بھی اپنے کھوئے ہیں، لیکن میں تو ایک جن ہوں اور دوسرا میں مرد ہوں۔ آخر اپنی مردانگی کے آگے مجبور ہو کر کسی کو اپنا دکھ نہیں دکھایا، لیکن یہ سکینہ، یہ تو لڑکی ہے، ایک کمزور سی لڑکی، میں اسے کیسے بتاؤں کہ وہاں موجود سارے لوگوں کو وہ مکار چڑیل مار چکی ہے؟ سلیمان کی آواز بھاری ہو گئی تھی، شاید وہ اپنے آنسو ضبط کیے ہوئے تھا۔ اوہ، سکندر کو اسی بات کی توقع تھی، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب سچ ہے تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ وہ بھی اب سوچ رہا تھا کہ سکینہ کو کیسے اس بری خبر کا بتانا ہے، اب کیا کریں؟ سکندر نے پریشان لہجے میں کہا۔ اچانک سامنے ہی جالم ظاہر ہو گیا، لیکن چونکہ سکندر کا کبھی جالم سے سامنا نہیں ہوا تھا، اس لیے کسی جن کو اپنے سامنے اترتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ سمجھا کہ یہی سفرینہ ہے جو روپ بدل کر آئی ہے۔ سکندر سلیمان کے پیچھے دیکھ کر چلایا تھا۔ سلیمان نے جب سکندر کو پیچھے کہتے سنا تو اچانک سے پیچھے مڑا، لیکن جب اپنے پیچھے جالم کو دیکھا تو ٹھہر گیا، ورنہ وہ حملہ کرنے کے موڈ میں مڑا تھا۔ یہ جالم ہے سکندر، میرا دوست، سلیمان نے مڑ کر مطمئن انداز میں سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، سکندر بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ اب کیا کریں سلیمان؟ سکندر نے پوچھا۔ جالم، میں سکینہ کو اٹھاتا ہوں، تم سکندر کو ہاتھ دو، ہم اوپر چلتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، سلیمان نے جالم کی طرف مڑ کر کہا۔ سکندر بھی سلیمان کی بات سن چکا تھا، اس لیے اس نے احتیاط سے اپنا دائیں ہاتھ سکینہ کے پیچھے سے نکالا۔ وہ سکینہ کو سلیمان کے حوالے کرنے والا تھا،
جب سلیمان نے دیکھا کہ سکندر سکینہ کو اس کے حوالے کر رہا ہے تو اس نے آگے بڑھ کر سکینہ کو تھام لیا اور پھر اسے اپنے کندھے پر ڈال کر اٹھا لیا۔ سکندر نے آگے بڑھ کر جالم کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے جالم نے پکڑ لیا۔ اوپر چلو جالم، سلیمان نے کہہ کر اڑنا شروع کیا۔ سلیمان کی بات سن کر جالم نے بھی اڑان بھری اور پھر چاروں اوپر پہاڑی کی طرف اڑنے لگے، لیکن ان کی رفتار بہت ہی آہستہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ سکندر نے جالم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند نہیں کی تھیں۔ وہ جالم کو سلیمان کو اڑتا ہوا اوپر جاتا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں سلیمان نے پہاڑ پر موجود غار میں دھانے پر قدم رکھا۔ جالم اور سکندر بھی اس کے ساتھ ہی اترے تھے۔ اب آپ نے کیا سوچا ہے سلیمان؟ سکندر نے جالم سے ہاتھ چھڑا کر پوچھا۔ ہم یہ جگہ چھوڑ رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کسی دوسری جگہ جا کر رہتے ہیں، کیونکہ اب سفرینہ ہم لوگوں کے پیچھے پڑ چکی ہے اور اسے شاید یہ خبر بھی ہو چکی ہوگی کہ میں اور سکینہ بھی تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے ہمارا یہاں رہنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سلیمان بولا۔ تو ہم کیا کریں گے اب؟ سکندر نے پوچھا۔ ہم کسی پہاڑی یا آبادی والی جگہ پر نہیں جا سکتے، بلکہ ہم کسی ایسی جگہ پر بھی نہیں جا سکتے جہاں تمہیں اور سکینہ کو کسی بھی طرح سے وہ نقصان پہنچا سکے۔ اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کسی ایسی جگہ چھوڑاؤں جہاں وہ بھی نہ آ سکے اور کوئی نقصان بھی نہ پہنچا سکے۔ سلیمان ابھی بھی سکینہ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے تھا۔ اچھا، جیسی آپ کی مرضی، سکندر بولا۔ وہ سلیمان کی کسی بات کے منتظر کھڑا ہوا تھا۔ جالم، سکندر کو اپنے ساتھ لو، ہم اب کر کے جنگلات کی طرف جا رہے ہیں، تم میرے پیچھے پیچھے ہی رہنا۔ سلیمان نے مڑ کر جالم سے کہا، جو اس کے دائیں طرف کھڑا ہوا تھا، لیکن سلیمان نے سکینہ کو کندھے پر اٹھا رکھا تھا، اس لیے اسے جالم نظر نہیں آ رہا تھا، تو اسے مڑ کر بات کرنی پڑی۔ جی ٹھیک ہے، مجھے اپنا ہاتھ دیں۔ جالم نے سلیمان کی بات سننے کے بعد سکندر سے کہا تو سکندر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ سلیمان نے اڑان بھری تو جالم نے بھی سلیمان کے پیچھے ہوا میں جمپ لگایا۔ وہ دونوں اب کر کے جنگلات کی طرف جا رہے تھے۔ چونکہ اس وقت انہیں بہت دور سفر کرنا تھا تو وہ تیز رفتار سے اڑتے جا رہے تھے، اور ان کی تیز رفتاری کو دیکھ کر سکندر نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ انہیں اڑتے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی، لیکن ابھی تک وہ کہیں نہیں رکے تھے۔ شاید اب کر کے جنگلات بہت دور ہوں گے۔ سکندر اڑتے ہوئے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے قدم زمین پر آ لگے۔ آنکھیں کھول دیں۔ جالم کی آواز سن کر سکندر نے آنکھیں کھولی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ چونک اٹھا۔ وہ چاروں ایک ندی کے کنارے پر اترے تھے۔ ندی میں پانی بہت ہی آہستہ رفتار میں بہہ رہا تھا، لیکن پانی کا رنگ ایسے تھا جیسے دودھ میں بہہ رہی ہو۔ ندی کے دونوں کناروں پر جگہ جگہ درخت لگے ہوئے تھے، جن پر تربوز کی شکل کے پھل لگے ہوئے تھے، لیکن تربوز درخت پر نہیں اگتے تھے۔ سکندر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور دور تک پھیلا سرسبز میدان اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بچھا ہوا تھا۔ آسمان کا رنگ بالکل صاف تھا اور دور دور تک ایک بادل تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ جالم، سلیمان نے جالم کو پکارا تو سکندر بھی ساحر سے نکل کر سلیمان کی جانب مڑا۔ مجھے یہاں ایک جھونپڑی چاہیے، لیکن وہ ایسی بنی ہو کہ جس پر نہ کوئی دھوپ کا اثر ہو، نہ ہی تیز بارش اور ہواؤں کا، اور ہاں، جھونپڑی دو بندوں کے رہنے کے لیے ہونی چاہیے، سمجھے؟ سلیمان نے جالم کی طرف دیکھ کر کہا، میں ابھی بناتا ہوں۔ جالم نے اس بات میں گردن ہلانے کے بعد کہا، ہم تینوں یہی ندی کے کنارے بیٹھ کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور ہاں، تھوڑا جلدی بنانا۔ سلیمان ندی کے کنارے موجود درخت کے سائے میں سکینہ کو لٹاتے ہوئے بولا۔ جی ٹھیک ہے، یہ کہہ کر جالم غائب ہو گیا۔ سکندر بھی سلیمان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سلیمان، اب سکینہ کا کیا کریں گے؟ اسے ہوش آ گیا تو صدمے سے پاگل ہو جائے گی، سکندر نے تشویش میں کہا۔ سکندر، مجھے بھی یہ بات بہت ہی پریشان کیے جا رہی ہے۔ جب تک سکینہ کو ہوش نہیں ہوتا، ہم صبر ہی کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے حال پر رحم کرے۔ سلیمان نے بات مکمل کر کے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ آمین، سکندر بولا۔ سکندر، سفرینہ کے قبضے میں آنے کے بعد تم مرتد ہو چکے ہو۔ اگر تم دوبارہ سے مسلمان ہونا چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ سلیمان سفرینہ کا سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے یاد آ گیا کہ سکندر سفرینہ کو قبضے میں کرنے کے لیے جن جاپوں کو پڑھتا رہا ہے، اس کے بعد وہ مسلمان نہیں رہا ہے۔ سلیمان، میں بے شک اپنے راستے سے بھٹک چکا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا تھا، اور ہاں، اللہ مجھے اس بات پر معاف کرے۔ میں اللہ کے حضور معافی مانگتا رہا ہوں، سکندر نے افسردہ لہجے میں کہا۔ تو کیا تم دوبارہ مسلمان ہونا چاہو گے؟ سلیمان ابھی بھی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ بالکل سلیمان، بالکل، اس کام میں بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، سکندر نے تیز لہجے میں کہا۔ جو میں کہتا ہوں وہ پڑھتے جاؤ، سلیمان نے کہا، اور پھر سلیمان مختلف کلمات اور وظیفے بولتا گیا۔
سکندر وہ پڑھتا گیا جہاں سے اسے سمجھ نہیں آئی۔ سلیمان نے اس کی مدد کر دی۔ تمہیں مبارک ہو سکندر، سلیمان نے مسکرا کر کہا۔ خیر مبارک سلیمان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارا بہت بہت شکریہ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ اگر تم یہ نہ کہتے تو شاید میں کافر ہو کر ہی مر جاتا۔ سکندر نے تشکرانہ نگاہوں سے سلیمان کو دیکھ کر کہا۔ کوئی بات نہیں سکندر۔ سلیمان نے زیادہ بات نہیں کی تو سکندر بھی سامنے چہرہ کر کے جھونپڑی کو بنتے دیکھتا رہا۔ لکڑیاں ہوا میں اڑ اڑ کر کھلے میدان میں گرتی جا رہی تھی اور یہ سب صاف کی گئی تھی۔ جالم یہ سب غائبانہ انداز میں کر رہا تھا۔ وہ نزدیک جنگلوں سے نہ صرف درخت توڑ کر لا رہا تھا بلکہ ان درختوں کی صفائی کر کے جھونپڑی بنانے کے قابل بھی بنا رہا تھا۔ سلیمان، سکندر نے اچانک سے پکارا۔ کیا ہوا سکندر؟ یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے نا؟ سکندر نے کچھ سوچنے کے بعد کہا۔ نہیں تو کیوں؟ تمہیں کیسے لگا؟ سلیمان بولا۔ اگر میں نہ ہوتا تو تمہارا قبیلہ اس وقت زندہ ہوتا۔ اگر میں نہ ہوتا تو سکینہ کی امی اور باقی لوگوں سب زندہ ہوتے۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ چڑیل نہیں ہوتی۔ یہ میں ہی ہوں نا جو اس سب کا ذمہ دار ہوں۔ سکندر جذبات سے عاری ہو کر بول رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے سکندر، یہ سب تمہاری وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ سلیمان سمجھ گیا کہ سکندر خود ہی ان سب واقعات کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ تم میرا دل بہلا رہے ہو سلیمان، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اچھا تم ہی بتاؤ، اگر تم مجھے بچانے نہ آتے تو تمہارا قبیلہ آج زندہ نہیں ہوتا۔ چلو یہ بھی چھوڑو، اگر میں اس نام چڑیل کے ساتھ وہ خزانہ نکالنے نہ آتا تو تمہارا قبیلہ آج بھی زندہ ہوتا۔ سکندر کی پیشانی پر بھویں چڑھ گئی تھیں۔ سکندر، تم اس سب کا خود کو ذمہ دار مت سمجھو۔ جیسے تم مجبور ہو گئے تھے ویسے ہی میں بھی مجبور ہو گیا تھا۔ اب اگر تم خود کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے تو سب سے پہلے تم سب کا ذمہ دار درخان کو سمجھو، کیونکہ اس نے ہی تمہیں سفرینہ کو قابو کرنے کا جاپ بتایا تھا۔ اور درخان نے یہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ سفرینہ سے اپنی بیوی اور بیٹی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ تم بہت ہی چالاک اور سمجھدار انسان ہو، تم سفرینہ کو قابو کر لو گے۔ سفرینہ کو اسی بات کا غرور تھا نا کہ کوئی اسے قابو نہیں کر سکتا ہے، لیکن درخان نے اس کا یہ غرور توڑ ڈالا تھا۔ تم نے یہ غرور توڑ ڈالا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا کہ مجھے بھی سفرینہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تم میرے لیے ایک نام تھے، لیکن جب شیطانوں کی طرف سے مجھے سفرینہ کا بتایا گیا تو میں حیران ہو گیا، کیونکہ ایک شیطان کبھی بھی دوسرے شیطان کے خلاف نہیں جا سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا یہ سفرینہ کوئی ایسا کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ باقی شیطانوں سے لا تعلق ہو چکی ہے اور اب وہ اکیلی ہے۔ میں جب وہاں پہنچا تو میرے پاس دو رستے تھے، یا تو میں تمہیں بچاتا یا پھر اپنے قبیلے کو۔ بس یہاں پر مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن یہ ایسی غلطی نہیں تھی کہ میں خود کو ان سب کا ذمہ دار سمجھوں۔ وہاں میرا بھائی تھا، وہ قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا۔ ایک شیطان کیسے ہم سے طاقتور ہو سکتا ہے؟ بس میں نے سفرینہ کو جب بھائی کے سامنے گرتے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی اسے قابو کر لے گا، اور میں اپنے بھائی اور سفرینہ سے آزاد ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہو گیا اور تمہیں وہاں سے لے اڑا، لیکن میرے پیچھے سفرینہ نے میرے قبیلے کو تباہ کر دیا۔ اچھا پھر اتنے دنوں تک آپ خاموش کیوں رہے؟ اس سے اپنا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ سکندر نے اگلا سوال پوچھا۔ جب تک جھونپڑی تیار نہیں ہو جاتی وہ سلیمان سے باتیں کر کے وقت گزار رہا تھا۔ میں کہاں خاموش رہا، میں تمہیں غار میں چھپا کر اس کے پیچھے گیا تھا، لیکن وہاں سے وہ شیطانوں کی دنیا میں چلی گئی جہاں میں نہیں جا سکتا تھا۔ میں باہر انتظار کرتا رہا لیکن وہ وہاں سے نہیں نکلی۔ پھر کافی دنوں بعد جب سفرینہ آسمان سے اتری تو مجھے پتا چلا کہ وہ اس دنیا سے ہی چلی گئی تھی۔ سکندر، ایک بات کہوں، جیسے تم سمجھ رہے ہو کہ تم اس سب کے ذمہ دار ہو، ویسے ہی مجھے لگتا ہے کہ میں اس سب کا ذمہ دار ہوں۔ میں نے ایک بات سب سے چھپائی ہے، وہ یہ کہ جب تک سفرینہ واپس نہیں آئی میں نے تمہارے علاوہ یہ بات کسی سے بھی نہیں کی، حتیٰ کہ درخان اور اپنے قبیلے والوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ ان سب کی موت کی ذمہ دار سفرینہ ہے۔ تو تم نے یہ کیوں نہیں بتایا؟ سکندر نے پوچھا۔ میں نے کہا نا کہ پہلے مجھے اس بات پر یقین تھا کہ میرا بھائی زنگوش سفرینہ کو قابو کر لے گا، اس لیے ان سب کو چھوڑ کر تمہیں لے آیا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ میرا قبیلہ ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی یہ بات میں نے اپنے بھائی انگوش اور جالم کو نہیں بتائی، کیونکہ اگر میں انہیں بتاتا تو وہ یہی سمجھتے کہ میں نے خود ہی انہیں مرنے دیا۔ لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ تمہیں بچا لیا جائے، میرا بھائی قبیلے کو بچا لے گا۔ سکندر اور سلیمان ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ سکینہ کے جسم میں حرکت ہوئی، وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ سکینہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر سکندر نے سلیمان کو اشارہ کیا اور پھر سلیمان کی نظر بھی سکینہ کی طرف چلی گئی۔ اللہ کرے سکینہ خود پر قابو پا لے، سلیمان نے سکینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سکندر بھی اب سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ سکینہ نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے آسمان کو دیکھا۔
कुछ पल तो उसे समझ नहीं आई और फिर गुजरी बातें उसके दिमाग में चलने लगी। जैसे ही सकीना को पिछला याद आया वो झटका खाकर उठकर बैठ गई। अम्मी, सकीना चिल्लाई। सकीना बहन, ये मैं हूँ, सुलेमान, तुम्हारा भाई। सुलेमान ने आगे बढ़कर सकीना को बाजुओं में भर लिया। भाई, मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे अम्मी से मिलना है, सकीना रोते हुए बोल रही थी। सकीना बहन, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है, सुलेमान ने उसे दिलासा दिया। वो अपनी पतली उंगलियों से सकीना के बालों को सहला रहा था जबकि सकीना उसके बाजुओं में रोए जा रही थी। भाई, ये कैसे हो गया? अम्मी मुझे कैसे छोड़कर चली गई? सकीना, याद है तुम्हें अपनी वो बातें जो तुमने दुरखान से की थी? अल्लाह अपने प्यारे बंदों को ही आजमाइश में डालता है, सुलेमान ने सकीना को पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहा। मैंने अपनी सी पूरी कोशिश की, उन सबको हिसार में भी बंद करके आया, दुरखान को चुड़ैल से लड़ने के लिए कुरानी सूरतों का भी बताया, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सब कुछ खत्म हो गया था। आगा भी सफरीना से बहुत लड़ा, वो चुड़ैल सबको मारकर चली गई थी। मैं उसके पीछे भी दूर दूर तक गया कि शायद वो मुझे मिल जाए और मैं उन सब का बदला ले सकूं, लेकिन वो जा चुकी थी। सुलेमान कुछ देर के लिए रुका। मैं नहीं जानता कि इस कमरे में जाने का रास्ता कहाँ से मिला, किसने कोई गलती की थी या वो अपनी ताकत से कमरे में आई थी, लेकिन उस घर में कोई भी जिंदा नहीं रहा था। और तो और छोटी बच्ची की लाश भी कमरे से बाहर पड़ी मिल गई मुझे, सुलेमान ने कहा तो सकीना गुमसुम सी बैठी रही। वो कुछ सोच रही थी, उसकी आंखें सामने मैदान को यकटुक देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे सुलेमान की आवाज नहीं आ रही है, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, यही है सबकी मौत का जिम्मेदार। अचानक सकीना की नजरें सिकंदर से टकराईं और वो उसकी तरफ देखकर चिल्लाई, क्या कह रही हो बहन? ऐसा कुछ नहीं है। सुलेमान भी चौंक उठा, उसे सकीना से इस बात की उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, जब तक ये हमारे घर में नहीं आया था सब बहुत अच्छा चल रहा था, कैसे हम हंसी खुशी बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये आया आपने देखा हमारे घर में नहुसत छा गई। इस एक इंसान की वजह से मेरी अम्मी, आगा और सब घर वाले मर गए, सिर्फ इसकी वजह से। सकीना गुस्से में सिकंदर की तरफ बोलती हुई उठ खड़ी हुई। सिकंदर भी सकीना की बातें सुनकर परेशान हो गया था। वो सुलेमान की तरफ से देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो सुलेमान से इजाजत मांग रहा हो कि उसे इजाजत मिले और वो सकीना को जवाब दे सके, वो बता सके कि वहां आने से पहले सिकंदर को खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, वहां कौन कौन लोग हैं और उसे वहां क्यों ले जाया जा रहा है। इससे पहले कि सिकंदर कुछ कहता, सुलेमान चिल्ला उठा, सकीना! सुलेमान गुस्से में चिल्लाया, ये तुम्हारे घर नहीं आया था, बल्कि मैं इसे तुम्हारे घर लाया था, समझी? मैं था जिसने तुम लोगों की मदद की थी, मैं था जिसने तुम्हारी अम्मी को ठीक किया था, मैं था जिसने तुम्हें दौलत ला कर दी थी, मैं था जो तुम्हारा न सिर्फ भाई बना था बल्कि तुम्हें बहन का भी मकाम दिया था, मैं था जिसने तुम्हारे सामने पहाड़ जैसी जिंदगी देखी और तुम्हारा घर बसाने का सोचा। और तुमने क्या किया? तुमने ना सिर्फ सिकंदर को मनहूस कहा बल्कि मुझे भी मनहूस कह दिया। और हाँ, ये खुद तुम्हारे घर चलकर नहीं आया था, ये भी नहीं जानता कि कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहा है, मैं ही इसे अपने साथ लेकर आया था। ये सब बोलकर सुलेमान खामोश हुआ। बिल्कुल ठीक किया सकीना बहन, बिल्कुल ठीक। तुम सच में उन सब चीजों की हकदार नहीं थी जो मैंने तुम्हें दी, लेकिन हाँ, इन सब का हकदार जरूर था जो तुमने मुझे अभी दिया है। सुलेमान मायूस हो गया था। भाई, सकीना ने जब सुलेमान को गुस्से में देखा तो उसका अपना गुस्सा झाग बनकर बह गया। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि सकीना के से कोई जवाब नहीं बन पड़ा। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रही थी कि उसने सिकंदर को ये सब कहकर सुलेमान को भी उसमें शरीक कर दिया है। बस सकीना बस, मैं उस दिन जब तुम्हें और दुरखान को बातें करके देख रहा था तो दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ कि मेरी बहन अब समझदार हो गई है। वो जान गई कि उसे जिंदगी में अल्लाह की आजमाइश हर रास्ते में खड़ी मिलेंगी। वो जान गई कि अल्लाह ने अगर अब उसे किसी आजमाइश में डालेगा तो वो हंसती बसती अल्लाह की रजा में राजी हो जाएगी। वो अल्लाह से कोई शिकवा नहीं करेगी, लेकिन तुम अल्लाह को तो ना जान सकी बल्कि अपने भाई को ही कसूरवार बना डाला। ये थी तुम्हारी इबादत, ये थी तुम्हारी मोहब्बत। हाँ, तुम्हें क्या लगता है अगर सिकंदर उस चुड़ैल के आने की वजह न बनता तो तुम्हारे घर वाले जिंदा होते, तुम इस वक्त अपने घर में अम्मी के साथ बैठी होती? नहीं, सुलेमान धाड़ा, वो चुड़ैल तो बस सबकी मौत की वजह बनी है। असल में तो उन सब का बस वक्त पूरा हो गया था। तुम बताओ, तुम क्या खुदा के फैसले से लड़ सकती हो? क्या तुम्हारे चाहने ना चाहने से तुम्हारे घर वाले बच जाते? ये सब तुम्हारी तकदीर में लिखा हुआ था। तुम्हारा, मेरा, हम सब का फैसला तकदीर में लिख दिया गया है। हमें ये पता नहीं कि अब आगे क्या होने वाला है, और अगर हमें पता चल भी जाए तो हम उसे तब्दील नहीं कर सकते हैं। सुलेमान की गुस्से में आंखें लाल हो गई थी।
بھائی پلیز خدا کی قسم میرا ایسا مطلب نہیں تھا، سکینہ رونے لگی۔ تمہارا یہی مطلب تھا سکینہ، یہی مطلب تھا۔ ٹھیک ہے تمہیں لگتا ہے نا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہی ان سب کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ ٹھیک ہے اب میں ہی اس کا فیصلہ کروں گا۔ سلیمان یہ بول کر خاموش ہو گیا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ اس نے سکینہ کو اپنی بہن بنایا تھا، لیکن جس طرح سے سکینہ نے نہ اسے ان سب کا ذمہ دار بنایا ہے، وہ ابھی اور اسی وقت سکینہ کو زمین میں گاڑ دیتا۔ کہاں وہ سلیمان جو اپنے بھائی کی باتیں بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور کہا یہ انسان سکینہ جس نے اسے سب کی موت کا ذمہ دار بنا ڈالا۔ کیا مطلب بھائی، آپ کیا کرنے والے ہیں؟ سکینہ سلیمان کا یہ روپ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس کے دل میں اب پچھتاوا آ گیا تھا کہ اس نے یہ بات کیوں کی تھی۔ جالم، سلیمان نے غصے میں اسے پکارا۔ جالم جو اس وقت جھونپڑی کی چھت ڈال رہا تھا، لکڑیاں اب اڑ اڑ کر جھونپڑی کی چھت پر ایک طریقے سے ڈالی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی سلیمان نے اس کا نام پکارا، وہ سارا کام چھوڑ کر اڑتا ہوا سلیمان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جی سلیمان، جالم سر جھکا کر سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے ایک بات چھپائی تھی، وہ تمہارے سامنے اقرار کر رہا ہوں تاکہ وہ بات تمہیں بھی پتہ چلے۔ سلیمان نے ایک نظر سکینہ کی طرف دیکھا اور پھر جالم کو دیکھنے لگا۔ ہمارے قبیلے کو تباہ کرنے والی چڑیل سفرینہ تھی، جو سکندر کے ساتھ ہمارے قبیلے میں موجود خزانہ لینے آئی تھی۔ مجھے جب یہ بات پتہ چلی تو میں وہاں آیا، لیکن وہاں پہنچ کر میں نے اپنے بھائی زنگوش اور سفرینہ کو لڑتے دیکھا۔ اس وقت بھائی سفرینہ پر حاوی ہو گئے تھے۔ جب بھائی نے سفرینہ اور سکندر کو چوٹ پہنچائی تو مجھے لگا کہ بھائی چڑیل کو مار لیں گے، اس لیے میں نے سکندر کو بچانے کا سوچا اور اسے وہاں سے چھپا کر لے گیا۔ اتنے عرصے تک تم لوگوں سے یہ بات بھی چھپائی رکھی کیونکہ سفرینہ اس دنیا سے غائب ہو کر کہیں دور چلی گئی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اگر بھائی انگوش کو پتہ چلا تو وہ مجھ پر ناراض ہو جائیں گے، اور یہ بات میں نے کسی سے نہیں کہی۔ لیکن جیسے ہی مجھے سفرینہ کے اس دنیا میں آنے کا پتہ چلا، میں نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ میں اس سے اپنے بھائی اور زنگوش کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں سفرینہ پر حملہ کرتا، سفرینہ نے میرے دوستوں پر حملہ کر کے انہیں مار دیا اور جنگ کا آغاز کر دیا۔ اور تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں، تمہیں بھی یہ سب باتیں پتہ ہوں تاکہ اگر کل کوئی تم سے پوچھے تو تم بتا سکو۔ جالم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سلیمان یہ باتیں اسے کیوں بتا رہا ہے اور ان دونوں کے سامنے یہ سب باتیں کرنے کی کیا وجہ ہے، لیکن چونکہ سلیمان بول رہا تھا اس لیے وہ سن رہا تھا۔